अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, सियासी मामला पर एक दूसरे के दस्तो गिरेबान नजर आते हैं। क्या पार्लियामेंट, क्या जलसे जुलूस, क्या मीडिया टॉक्स और क्या टॉक शोज, हर जगह ऐसा लगता है कि अवाम की बेहतरी के लिए लड़े मरे जा रहे हैं, अवाम के रिलीफ के लिए एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए पड़े चले जा रहे हैं। लेकिन जब मामला एहतसाब का हो, नैब की गिरफ्तारियों का हो, नैब के नोटिस का हो या तफ्तीश का, फिर वो पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, सब बाहम शीरो शक्कर नजर आते हैं। एक ही किताब के एक ही सफ़े पर, बल्कि एक एक सत्र और एक एक हर्फ पर इकट्ठे नजर आते हैं। मियां नवाज शरीफ बीमार हैं, उनका इलाज होना चाहिए, इस पर सबका इत्तेफाक है, लेकिन कहां होना चाहिए, इस पर इख्तलाफ। नून लीग एक तरफ से डील की तरदीद कर रही है तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने की करारदाद पेश कर रही है। मियां नवाज शरीफ जेल वापस जाने की बात कर रहे हैं तो मरियम नवाज इलाज की सहूलतें ना मिलने का शिकवा कर रही हैं। सब बातें हो रही हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, ये बात कोई नहीं करता। हालांकि सब ये सुनना चाहते हैं कि मियां साहब लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं जाएंगे, वो जेल में रहेंगे, वो कानून का सामना करेंगे, वो अपनी सजा पूरी करेंगे, वो कोई डील नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात कौन करेगा? नून लीग की क़यादत के खिलाफ नैब के मुकदमात शुरू हुए तो लीगी रहनुमा नैब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा नैब के साथ खड़े हो गए। जब भी कोई लीगी गिरफ्तार हुआ तो नैब को ऐब और एहतसाब को इंतकाम कहा गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कानून की बारादस्ती करार दिया गया। अब जब अलीम खान नैब के शिकंजे में आए तो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी नैब के लिए वही कुछ कहा गया जो नून लीग कहती रही है। और तो और मेरे कप्तान की क़यादत में अलीम खान की गिरफ्तारी पर विफाकी काबीना में बहस की गई। काबीना ने अलीम खान की गिरफ्तारी को बैलेंस करने का अमल करार दिया, बल्कि नैब को इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहने का भी कहा गया जिसमें तहरीक इंसाफ के मासूम रहनुमाओं को टारगेट किया जाए। वाह मेरे कप्तान और आपकी काबीना, वो विफाकी काबीना जो इस मुल्क के गरीब अवाम की उम्मीदों का मरकज है, वो विफाकी काबीना जिसने अवाम को रिलीफ देने की बात करनी है, वो विफाकी काबीना जिसने महंगाई कम करने की तजावीज पर बहस करनी है। हैरत है, वो विफाकी काबीना एक मुल्जिम की गिरफ्तारी पर बहस कर रही है, यानी अपने एहतसाब से बचने के लिए नैब को मुतनाज़ा इदारा कहने और बनाने में सभी एक सफ़े पर हैं। लेकिन जब बात करें हाई मॉरल ग्राउंड की तो वो सफ़ा सबका अपना अपना है। विफाकी काबीना ने अलीम खान के इस्तीफे की बुनियाद पर शहबाज शरीफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफे का मुतालबा किया। हाई मॉरल ग्राउंड पर शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त बल्कि जायज़ है, लेकिन यही हाई मॉरल ग्राउंड जहांगीर तरीन के मामले पर क्यों नहीं ली जाती? जहांगीर तरीन नाअहल हैं, लेकिन मेरे कप्तान उनको हुकूमती और पार्टी मामलात से अलग क्यों नहीं करते? परवेज खटक पर नैब की तफ्तीश जा रही है तो इनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? जुल्फी बुखारी को बाहर क्यों नहीं निकालते? खुदारा, काबीना जैसे फोरम को ऐसे मामलात के लिए मत इस्तेमाल करें जिसका एहतसाब हो रहा है, होने दें। कानून को अपना काम करने दें, नैब को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। ऐ मेरे कप्तान, इस मुल्क के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। आपकी हुकूमत ने जनवरी से बिजली की कीमत 4 रुपए फी यूनिट तक बढ़ा दी है। गैस की कीमतें 140% तक बढ़ाई जा चुकी हैं। बिजली तो बिजली, आज लोगों से गैस का बिल देना मुश्किल हो गया है। ऐ मेरे कप्तान, ये क्या मजाक है कि आपने खुद ही गैस की कीमत बढ़ाने के फैसले पर दस्तखत किए और अब खुद ही गैस बिल ज्यादा आने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अद्वियात की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया। आपके 6 माह में महंगाई 40% बढ़ गई और तो और आपने हज भी महंगा कर दिया। ऐ मेरे कप्तान, काबीना इस बात पर कब गौर करेगी कि बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई गई? काबीना इस मसले पर बात कब करेगी कि महंगाई कैसे कम करनी है, अवाम को रिलीफ किस तरह देना है? अपने अपने करप्ट लोगों को बचाने और नैब को मुतनाज़ा बनाने का ये खेल अब बंद करें। लोगों को मुश्किलात से निकालें, वरना लोग आपको निकालने में देर नहीं करेंगे। क्या कौमी असेंबली, हुकूमत और काबीना की तरजीहात लोगों को रिलीफ देना है या नैब के शिकंजे में आने वाले रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत और नैब पर तनकीद है?
بات کریں گے آج کے شو میں. ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعظم کے ترجمان جناب ندیم افضل چند صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب اور سینئر تجزیہ کار جناب ارشاد بھٹی صاحب. ایک چھوٹے سے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور کے اوپر شہباز شریف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. غیر جانبداری ثابت کرنی ہے تو علیمہ کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کو ریمانڈ میں بلائے. ہمیں ان کی بہن کی بھیک نہیں چاہیے. ناظرین ویلکم بیک. قومی اسمبلی کے اندر ناراضگیاں اور قومی اسمبلی کے باہر گرفتاریوں کا موسم ہے آج کل. آج ایک اور گرفتاری ہوئی ہے نیب کی جانب سے اور سابق وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ کامران مائیکل کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. اب مسلم لیگ نون تو پہلے یہ کہتی رہی کہ جناب ہمارے خلاف انتقام لیا جا رہا ہے, احتساب کا عمل نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس سلسلے میں آبجیکشن آیا نیب کی اس کارروائی کے اوپر, اور اس سلسلے میں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے اس سارے عمل کے بارے میں کل کیا کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں, اور اس کے بعد آپ کو سناتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب چند دن پہلے کیا کہہ چکے ہیں اس احتساب کے عمل کے حوالے سے. پہلے سنیے گا فواد چودھری صاحب کل کیا فرما رہے تھے. معاملہ ہے نیب کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیارات کم ہونے چاہیے. ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ ملک کی ضرورت ہے اور اس کو افیکٹو ہونا چاہیے. اب افیکٹیوٹی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ بیلنس ایکٹ کر رہے ہیں. آپ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے تو ادھر کا بھی ایک. یہ امیج نہیں آنا چاہیے کہ بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے, چند دن پہلے کی یہ بات ہے, اور وہ کیا فرما رہے تھے وہ سنیے گا. ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ نہیں چاہتا کہ اب پی ٹی آئی کی شامت آئے, کیونکہ اب ان کی باری ہے. اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی. ہم کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے. مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا, اور یہ بیلنس کرنے کی روایت ٹھیک نہیں ہے. میں مذاقن یہ بات نہیں کر رہا, میں نہایت سنجیدگی سے اور درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں. مجھے انٹروگیشن میں پوچھا گیا عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب علیم خان صاحب 2001 سے میرے سیاسی مخالف ہیں. میں نے انہیں کہا کہ وہ ایک معقول آدمی ہے, تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کچھ بتائیں. تو میں نے کہا میں آپ کا انفارمر نہیں ہوں, اور جرت بھی نہ کریں آئندہ میرے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا سوال کریں. بیلنس ہونے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افضل چند صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب, اور سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب. میں بھٹی صاحب سے سب سے پہلے اپنی برادری کے پاس جاؤں گا, سب سے پہلے ان سے آغاز کرتے ہیں. بھٹی صاحب, بیلنس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, نون لیگ بھی ناراض, پاکستان تحریک انصاف بھی ناراض, پیپلز پارٹی بھی ناراض. احتساب کس طرح ہوگا سر؟ یہ تو بیلنس ہو رہا ہے ہر جگہ. دیکھیے بھائی جان, جب لٹ مار کرتے ہیں, جب لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں, جب ڈاکے مارتے ہیں, تب نہیں درد دل لگتا. یہی سعد رفیق صاحب فرما رہے تھے کہ زرداری صاحب کھا کھا کے کتنا کھانا ہے, اور آپ کے پیٹ دوزخ کا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا آپ کا, اور آپ کی ملیں بچے دیتی ہیں, سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہجانی اور طوفانی کیفیت پیدا ہو جائے گی اگر پکڑا گیا تو. یہی بلاول صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ قاتل اعلیٰ ہے, ان سے پکڑو, ان کا حساب لو. کس کا حساب لو؟ ماڈل ٹاؤن قتلوں کا حساب لو, اور ان کا آشیانہ کا لو, اور میٹرو کا لو, اور اورنج کا لو, اور ملتان میٹرو کا لو. پھر وہ اور وہ قاتل اعلیٰ, اور دونوں کو ہم نے اکٹھے کھڑے بھی دیکھا. یہی زرداری صاحب کہتے تھے ان کا احتساب کرو جی, شریفین کا بھی ہماری طرح اصل والا احتساب کرو, ہماری تو نقلی احتساب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ہم ان کا بھی پکڑو, اور ان کو بھی جب پکڑا گیا تو کہا بادی اور نظر میں یہ کوئی ٹھیک بات نہیں لگ رہی مجھے. یہی شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے پیٹ چیریں گے, فلانا کریں گے, اور یہ, اور پھر علی بابا اور قاتل اعلیٰ نے جفیاں ماری. دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت نہیں ہے, وی آر ہیڈنگ ٹو ورڈز جمہوریت.
اللہ کرے اس ملک میں جمہوریت آ جائے, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہی چاہیے جمہوریت, مگر یہ والی نہیں چاہیے جمہوریت کہ جس میں بظاہر جمہوریت ہے مگر اندر سے سارے آمر ہیں. سارے قائدین جمہوریت پسند ہے, مگر ان کے طرز عمل دیکھیں, سب کے سب چاہتے بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی, جمہوریت کی بالادستی, سویلین بالادستی, مگر اندر سے اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے کیا نہیں. آج تک کسی نے اپنے منشور پر عمل نہیں کیا منصور بھائی. عوامی محبتوں اور عوامی نمائندگیوں کا یہ حال ہے کہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم نواز شریف کا اپنا آبائی حلقہ دیکھ لیں اور بلاول کا لڑکانہ دیکھ لیں, باقی چھوڑ دیں, باقی سب چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بچوں کو دیکھ لیں, حسن حسین امیر ہیں, بلاول امیر ہیں, ملک غریب ہے. یہ ایسی جمہوریت ہے, 2 فکرے آپ کو سنا, یہ ایسی جمہوریت ہے جسے اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ دھو کر اور پینٹ کوٹ پہن کر کوبرا سانپ کی ٹائی لگا لینا, مگر ماش سے تیراکی سیکھنا, شارک پر بیٹھ کر سمندر کی سیر کو نکل جانا. ایسی جمہوریت میں ضمیر کا بائی پاس کروا کر ہی زندہ رہا جا سکتا ہے. یہ جمہوریت چند خود غرضوں خاندانوں کے سول آمریت کا نام ہے. مجھے اجازت دیجیے, اس سے بڑا اس تحریک انصاف نے جس سے ہمیں اس نے آخری بات, جس سے بڑا, یعنی یہ عمران خان نے خواب دکھائے تھے 22 سال وعدے, 22 سال نعرے, 22 سال سارا کچھ کیا نیب کے ملزم کو پی ای سی کا چیئرمین بنا دیا, جس پر پبلک منی کے الزامات ہیں اس کو اٹھا کے چیئرمین بنا دیا. اسمبلی چلے گی بھی کیا چلے گی, اخلاقی طور پہ چلے گی. کل کیا ہوا, کل وہ 40 منٹ لیٹ ہو گیا, دریشک صاحب نے خط لکھ دیا کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے پی ای سی کا. وہ عدالت میں نہیں گئے پیش ہونے کے لیے, پی ای سی کے چیئرمین وہ ادھر آ گئے. اس کے بعد ہوا کیا, وہاں 2 بیٹھے تھے, خواجہ آصف صاحب بیٹھے تھے, پرویز اشرف صاحب, راجہ پرویز اشرف بیٹھے تھے. خواجہ آصف وہی ہیں جو ان کو لے کے گئے تھے قومی اسمبلی میں, کل دونوں شیر و شکر ہو کے بیٹھے تھے. شہباز شریف اسمبلی میں کہہ رہے ہوتے تھے پیپرا رولز کی کرو, پیپرا رولز کی جب رزاق داؤد کی بات آتی, کل وہ کہہ رہے تھے پیپرا کو ختم کر دیں, پیپرا ہے ہی کوئی نہیں, ڈی جی کو بولنے ہی نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے, مذاق بنایا ہوا ہے, ہم ہی ہیں جو جن پہ یہ مذاق چلتا ہے. چند صاحب بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے جو بات کہی, اور میں بھی میرا خیال میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب احتساب کی باری آتی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں یہ بھول جاتی ہیں کہ اتحاد کس سے کرنا ہے, اختلاف کس سے تھا. اپنے مفادات کی خاطر ہر قسم کے اتحاد بن بھی جاتے ہیں, جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بھی بن جاتے ہیں. وفاقی کابینہ کے اندر علیم خان کی گرفتاری ڈسکس کی جا رہی ہے کہ جناب نیب نے انہیں گرفتار کیوں کر لیا. اتنا بڑا واقعہ ہے یہ, اتنی بڑی پرابلم ہے موجودہ حکومت کے لیے. کیا ہماری تمام پرابلمز ختم ہو گئی ہیں کہ علیم خان کی گرفتاری ڈسکس ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب, آپ نے جب پروگرام شروع کیا تو آپ نے کہا کہ پہلے میں اپنی برادری سے شروع کرتا ہوں, یعنی کہ برادری تو آپ کو بھی عزیز ہے. بھٹی صاحب آپ کی برادری ٹھہرے, آپ نے خود, اچھی بات ہے, میں برادری ازم کے کو خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کا مطلب ہے صافی برادری بھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک سیاستدانوں کی بھی ایک برادری تو ہے, لیکن جو نیریٹو بھٹی صاحب نے لیا ہے اس سے بھی کافی حد تک آپ اتفاق کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت واقعی جینون جمہوریت نہیں ہے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. جینون جمہوریت تب بھی آتی جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آئیڈیل جمہوریت ہوتی. ہماری لیڈرشپ ہمارا اپنا احتساب کرتی, پھر اپنے ایم پی ایم این ایز کا کرتی, اپنے ورکروں کا کرتی, ایک سسٹم بنتا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. یہاں تک تو میں بھٹی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن بھٹی صاحب مجھے پسند اس لیے ہیں کہ میری طرح ایک پینڈو آدمی ہیں اور وہاں سے اٹھ کر ایک ایلیٹ کو للکارتے ہیں. اس لحاظ سے میں یقین جانیے ان کی قدر کرتا ہوں, لیکن ان کے سارے تو کیا کر رہے ہیں. اچھا, میں پروڈکشن ٹیم کو کہہ دوں, ارشاد بھٹی صاحب کو آواز نہیں آ رہی, کائنڈلی اس چیز کو چیک کریں. جی چند صاحب. اور جب وہ پوری ایک نثر بیان کرتے ہیں, اس نثر میں اگر وہ اپنے فکروں میں کبھی بیوروکریٹس کا, ججز کا یا طاقتور طبقوں کا بھی ذکر کر دیتے تو میں ان سے اور زیادہ خوش ہوتا. لیکن یہاں پر میں ان کے انٹلیکچوئلزم جو ہے اس پہ تھوڑا سا, مجھے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیئر کومنٹس ان کے 100% نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک کلاس کو صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایک کلاس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ساری کلاس ہی پولیٹیکل کلاس ہی چند جی میرا سوال یہاں پہ, میرا چند جی ایک سوال ہے. میرا سوال, مجھے جب آپ لوگ تجزیہ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ, چلیں ٹھیک ہے, وہ تو آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کے جناب خاندانی سیاست ہے,
یہ لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں, یہ گدی نشینی چل رہی ہے. اس سے تو بات میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی ایگری کرتا ہوں. مجھے بھی اعتراض ہے, مجھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اس بات سے واقعی اعتراض ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر جب ہمیں اس قسم کا ماحول دیکھتے ہیں تو آج کا یوتھ بھی پریشان ہوتا ہے کہ جناب یہ تھی وہ تبدیلی جس کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا کہ علیم خان, آپ نے خود بھی فرمایا کہ ہم باقی حقیقی طور پر وہ جمہوریت نہیں لا سکے. تو جناب علیم خان کو جب آپ ڈسکس کریں گے بیٹھ کے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر, اور پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب یہ آ کے کہیں گے کہ جناب یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے, تو سر آپ نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا, نیب کی کاروائی پہ مسلم لیگ نون نے بھی کر دیا, پیپلز پارٹی نے بھی کر دیا, سارا احتساب کا عمل تو ویسے ہی کنٹروورشل ہو گیا. پھر منصور بھائی یہ کنٹروورشل اس لیے ہوتا ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی میں اور وکٹمائزیشن میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے, وہ بڑا باریک سا فرق ہے. اس فرق کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے ہمارے سارے اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو, خواہ جوڈیشری ہو, خواہ نیب ہو, خواہ ایف آئی ہو, خواہ کوئی بھی ادارہ ہو. رہ گئی بات نیب کی, نیب کا ماضی بڑا گمگیر سا ہے. گزرا ہوا وقت جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہے. اس لحاظ سے آپ کہیں جس طرح آپ جمہوریت کو آئیڈیل نہیں سمجھتے نا, اسی طرح میں نیب کے نظام کو بھی آئیڈیل نہیں سمجھتا, اور شاید آپ بھی نہ سمجھتے ہو. لیکن جہاں تک علیم خان صاحب کی گرفتاری کی تعلق ہے, یقیناً اس پہ کابینہ کے اجلاس سے پہلے جب وہ گرفتار ہوئے اس کے بعد ایک پارٹی اجلاس ہمارا ہو رہا تھا, اس میں یہ ڈسکشن ہوئی. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ قطعاً نہیں کہا گیا, یہ کیبنٹ کی طرف سے, کہ آپ احتساب کا نظام روک دیں, آپ غلط کر رہے ہیں, یا آپ یہی کہا گیا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. یہ ریزرویشن شو کرنا, یہ تو جس طرح آپ ایک ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے ریزرویشن دینا, اور جس طرح وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کا یہ حق ہے ان کا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات میں یہ ضرور ہے کہ ٹرائل فیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹرائل فیئر. طلال چوہدری صاحب, آج آپ کی پارٹی سے ایک اور سابق وزیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور چند صاحب کی بات آپ نے سنی, انہوں نے کہا جناب ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تعصب نہیں جانا چاہیے, ہم اس پروسیس کو نہیں روکنا چاہتے, پروسیس اسی طرح ہی چلتا رہے, ہم پوری طرح مطمئن ہیں, لیکن آبویسلی ہر جگہ ایک امپروومنٹ کی گنجائش ضرور ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے کہا کہ آج ایک اور وزیر جو ہے مسلم لیگ نون کے گرفتار ہوئے, تو جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ پتہ نہیں کس دن موت آنی ہے اور کس دن صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا, نون والے جو ہیں وہ روز گھر سے اسی طرح نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس آنا ہے یا پھر آزاد رہنا ہے یا گرفتار ہو جانا ہے. یہ کافی دنوں سے, کافی مہینوں سے اسی طرح کا ماحول چل رہا ہے. باقی رہی بات اس وقت کہا گیا جی کہ نہیں وہ پی ٹی آئی نے جو گرفتاری پر جس طرح کا ریاکشن دیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. اسی طرح کا ایک ریاکشن اس وقت بھی آیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. اور اسی میرا خیال ہے کہ آج کیا نہیں کیا جو کہ نون یا پیپلز پارٹی یا کسی اور سیاسی جماعت نے نہ کیا ہو. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پھول پھینکتے ہیں اس پہ, یہ چور اور ڈھاکوؤں پہ, یہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. تو کیا علیم خان صاحب کوئی ایشیا کپ جیت کے آئے تھے جو کل ان پہ اتنے منو پھول پھینک دیے, اور اسی طرح پھر نعرے بازی ہوئی, اور اسی طرح کہتے تھے دیکھیے جی وفاقی وزیر اور تمام حکومت جو ہے وہ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب کی حمایت کرتی ہے. دیکھیں حمایت ہم کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ بالکل الزام غلط ہے. کلامی کی معذرت چوہدری صاحب, آپ مسلم لیگ نون جب پاکستان تحریک انصاف پہ اعتراض کرتی ہے نا تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں تسی بھی وہی کر رہے جڑا اسی کر دے سی, بس یہی اعتراض ہو سکتا ہے. منصور بھائی یہاں میں اختلاف کروں گا, میں اسے منصور بھائی نہیں میں اس پہ مکمل کر لوں پھر چند صاحب اس کے بعد ایک سیکنڈ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. اچھا بولیں. دیکھیں میرے بھائی, آپ کورٹس میں جاتے تھے, وزراء سرکاری گاڑیوں پہ جاتے تھے, وزراء جاتے تھے, ایک فل سر آپ کے بھی 2 وزیر گئے ہیں کل. آج علیم خان عدالت گئے, آپ کے بھی 2 وزیر گئے تھے وہاں پہ. میری جان سنیں, میں کہتا ہوں غلط کیا اگر وزیر گئے ہیں تو. میں کہہ رہا ہوں وزیر اگر وہ موقف ہمارا ٹھیک ہے تو یہ وہ ان کو سرکاری حیثیت میں نہیں جانا چاہیے.
یہ بھی غلط ہے. اگر ہم اس کو میاں نواز شریف کے پروٹوکول کو غلط کہتے ہیں تو میں اس کو بھی غلط کہوں گا. اچھا, یہ بات میں اتفاق کروں گا آپ سے. یہ دیکھیں نا, مورالٹی سب کے لیے پھر ایک جیسی ہوتی ہے. طلال چودھری صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک بریک لے لوں سر, مجھے اجازت دیجیے, میں بریک لے لوں گے. مجھے دو لائنوں میں آپ کا اچھا بولیں, چوئی صاحب بولیں. گزارش یہ ہے کہ کیا فرق کیا, اسی طرح پھول پھینکے گئے, نعرے بازی ہوئی, اسی طرح وزیر گئے, اسی طرح وفاقی وزیر جو کہ سپوکس مین ہے اس نے پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کیا نہیں کہا اس گرفتاری کے بارے میں. اسی طرح رات وزیر قانون جو ہیں وہ میرا رات اچانک سے انہیں یاد آیا کہ یار نیب اچھا قانون نہیں ہے, کہتے ہیں بڑی جلدی سے ہم اس میں تبدیلی لا رہے ہیں. گزارش یہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ افسوس تو ہمیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی دونوں جیبیں کٹ گئی ہیں. ایک جہانگیر ترین والی جیب پہلے کٹ گئی تھی, اب بچاروں کی یہ وہ جیل میں چلے گئے, دونوں اے ٹی ایم گئے. ہاں مگر ہم پہلے دن سے کہتے ہیں یہ چند صاحب جیسے بڑے تھوڑے لوگ ہیں, باقی زیادہ تر وہ ہیں جو کہ اپرچونسٹ ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپرچونٹی دیکھ کر اور دیکھا کہ لاڈلے فلاں جگہ جمع ہوئے, ان کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. اور یہی سب سے زیادہ وہ جو کرپشن کا شور کرتے تھے سب سے زیادہ ادھر ہیں. اگر یہ پکڑے گئے تو میں یقین سے کہتا ہوں 75-80% ان کی کابینہ جو ہے نا وہ پھر طریقے ہی بکتا کرے گی. مجھے ایک بریک لینی ہے, یہاں پہ اپرچونٹی کی بات ہو رہی تھی اور جہانگیر ترین صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو سوال تو یہاں پر یہی بنتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا تھا کہ جہانگیر ترین اگر گلٹی ثابت ہوئے تو وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب آج بھی پارٹی کا حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہے, کم از کم جنوبی پنجاب کے حوالے سے بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں پارٹی کے اندر. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہائی بارڈر گراؤنڈ کی بات ہو رہی تھی کہ کون استعفیٰ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا, اور کون پارٹی میں رہتا ہے اور کون پارٹی میں نہیں رہتا, اور احتساب کے اس عمل کو سیاسی جماعتیں دیکھ کس طرح رہی ہیں. معاملہ پی اے سی کا بھی آتا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی. وہاں پر شہباز شریف صاحب کے استعفے کی گونج جو ہے وہ آج ملک بھر میں سنائی دی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے, اور آج شیخ رشید احمد صاحب گرجے بھی اور برسے بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ضرور بننا ہے. کیا کہا انہوں نے, سنیے گا. اسپیکر صاحب بادشاہ آدمی ہیں جی, وہ بڑے بادشاہ ہیں. کوئی ثواب کوئی حق نہیں ہے اسپیکر کا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ سے روکے. لیکن میں اتحادی ہوں, میری اکیلی سیٹ ہے, میں مسئلے نہیں پیدا کرنا چاہتا. یہ پارٹی لیڈر کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھیجتا ہے. اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کو ریمانڈ میں بلائے. شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. طلال چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, شیخ رشید احمد صاحب یہ اسپیکر کا اختیار نہیں ہے, وہ جو پارٹی لیڈر اگر کہے تو اسی کی بات سننی چاہیے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات میں بھی وزن ہے کہ ہمیشہ پارٹیاں نام بھیجتی ہیں اور ان کے چیف وپ جو ہیں وہ نام دیتے ہیں مختلف کمیٹیز کے لیے, اور اس کے بعد یقیناً اختیار جو ہے وہ اسپیکر کا ہے, اور اسپیکر ہی اسپیکر آفس اور ان کا سیکریٹریٹ ہی استعمال ہوتا ہے ان کی کمیٹیوں کی فارمیشن میں. مگر شیخ صاحب کا ایک اور پرابلم ہے, شیخ صاحب کام کم کرتے ہیں, باتیں زیادہ کرتے ہیں. یعنی کمیٹی میں آپ دیکھیں پورے پاکستان کو بتا دیا کہ میں پی اے سی میں جا رہا ہوں, اور پی اے سی میں جا کے پتہ نہیں انہوں نے کون سا کوئی ایٹمی کیا دھماکہ کر دینا ہے یا کوئی نیا نسخہ لے آئیں گے یا پتہ نہیں کیا کر دیں گے. لیکن ان کا کام ہے کہ شور مچا کے اپنی جگہ بنانا. چند لوگ جو پرابلم ہے ان کے لیے اس وقت, جس کی وجہ سے ہاؤس بھی اچھا نہیں چلتا, جس کی وجہ سے باہر بھی بدمزگی رہتی ہے, اسی وجہ سے کوئی قانون سازی نہیں ہو پا رہی, کمیٹیاں 6 مہینے بعد بن رہی ہیں جو پہلے مہینے میں بننی چاہیے, اور باقی جو ایک ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے اپوزیشن اور حکومت کا وہ بھی بن نہیں پا رہا. ایک تو انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ حکومت میں ہے, انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ حکومت میں آ گئے. یہ ابھی بھی اپنے آپ کو اسی موڈ میں سمجھتے ہیں جس طرح یہ دھرنے میں کبھی ہوا کرتے تھے, اور پھر اس طرح کی زبان استعمال کرنے والے جو کھاتے ہی صرف اپنی زبان کا کیے ہیں اور تو کام ہی کوئی نہیں. جس لیڈر کے ساتھ بھی یہ ہوئے ہیں یہ ایسے اپنی زبان سے اسے مدہوش کر دیتے ہیں کہ وہ پھر ان کی اب دیکھتا ہی نہیں ان کا کردار کیا ہے, یہ چوہدری صاحب یہ میاں صاحب کو بھی مدہوش کر دیا گیا تھا.
یہ میں تو کہہ رہا ہوں سب کوئی کر دیتے ہیں یہ جس کے ساتھ بھی ہو. اب گزارش یہ ہے میں چاند صاحب مکمل یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے لیے. انہیں کہیں یہ کچھ نہ کیا کریں, یہ ہر ہفتے میں جو 4 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں وہ نہ کریں, اور یہ بار بار چیزوں کو اور اس نج پر لے جاتے ہیں کہ جس سے اپوزیشن اور حکومت کا ورکنگ ریلیشن جو ہے جب وہ نہیں رہتا تو پھر پارلیمان جو ہے وہ اصل میں کام نہیں کرتا. مجھے اجازت دیجیے گا ارشاد بھٹی صاحب, شیخ رشید احمد صاحب کے پی اے سی میں جانے سے حکومت اور اپوزیشن کا ورکنگ ریلیشن خراب ہوگا یا پھر بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلے یہ بات کر لیں کہ شہباز شریف کے جانے سے کیا ورکنگ ریلیشن بہتر ہوا ہے. ہمیں کہا گیا تھا یہ چلے جائیں گے تو اسمبلیاں بڑی سموتھ ہو جائیں گی, بڑا سارا کچھ ایتھکس ہو جائیں گے, قانون سازی ہوگی. کیا کر لیا آپ نے؟ کہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جمہوریت سے اس سے بڑا گھنونا مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی بمپر آفر دی ہے, جمہوری بمپر آفر آپ ہر قیدی کو دیں, پھر جس پہ الزام نہیں ہے ان کو بھی دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ اپوزیشن میں ان کے ہر پارٹی کے اپوزیشن میں عمران خان سمیت اور ہوتے ہیں, وہ حکومت میں اور ہوتے ہیں, اور یہ جو نیب اور باقی سارا ان پہ ایک خوبصورت بیان جو ہے وہ ساری کہانی قلم بند کرتا ہے, وہ ہے شاہد خاقان عباسی کا. انہوں نے کہا تھا کہ ملکی ترقی کی رستے میں رکاوٹ ہے نیب, عدلیہ اور میڈیا. یعنی یہ 3 بچ گئے ہیں الحمدللہ. اندر سے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں کا کنڈا نکل جائے, جان چھوٹ جائے. یعنی آپ علیم خان صاحب کو دیکھیں, آپ نے نواز شریف صاحب کو دیکھا ہل میٹل میں العزیزیہ ریفرنس میں, پنو خان ڈرائیور, ویٹر, کرامت, لیاقت اور انجم عقیل کروڑوں آ رہے ہیں, حسین نواز بھیجی جا رہے ہیں, آگے ویٹر جاتی عمرہ کے نکالی جا رہے ہیں. آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو دیکھا انسائڈ ٹریڈنگ ملازمین پہ, آپ نے فریال تارپل کو دیکھا ملازمین کے نام پہ جدادیں باہر, آپ نے زرداری صاحب کے وہ جی آئی ٹی دیکھا. الحمدللہ یہ تو بچوں کو پڑھانا چاہیے, ان کے نصاب میں ہونا چاہیے, جس طرح لیئرنگ حلال سے حرام, ایک سے دوسری سے تیسرے, اور کیا وہ اسی ایان علی بھی اسی اکاؤنٹ سے ٹکٹیں بن رہی ہیں, بلاول کی بھی بن رہی ہیں. یہ تو بڑا کمال کا, یہ تو کلاسک کیس ہے. آپ علیم خان کو دیکھیں, 12 آف شور کمپنی ہیں, پیسے کہاں سے آئے جی؟ 50 کروڑ کہاں سے آئے؟ والدہ نے دیے, ٹھیک. 900 کنال جو زمین ہے وہ 60 کروڑ کی ہے, 2 کروڑ آپ نے لکھوائی ہے, یہ پیسے کہاں ہیں؟ والد نے دیے. اب والدہ اور والد کدھر ہیں؟ وہ فوت ہو گئے. چلو کہانی وہی وہاں آ گئی جہاں نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی, ابا جی جانے پتر جانے. یعنی ہمیں لوٹ کے کیا کرتے ہیں. اور نظام دیکھیں اس خوبصورتی کا. بلوچستان کا ایک دھنیا چور تھا, اس نے 1000 کا دھنیا چرایا, وہ 1 سال جیل کے بعد سپریم کورٹ میں اس کی ضمانت ہوئی. 15 مرغیاں چرائی ہیں. یہ تھانہ کورال میں اسلام آباد میں اس کے خلاف مقدمہ ہوا, زاہد گلگت بلتستان غزر ضلع کا. 15 مرغیاں چرائیں, اور جو سجاد نامی جو آدمی اس کا مالک تھا, اس نے 2 مہینے بعد ایف آئی آر کرائی. ایف آئی آر ہو گئی, وہ چلا گیا حوالات میں. مجسٹریٹ نے اس کی ضمانت کینسل کی 15 مرغیوں پہ, ایڈیشنل سیشن جج نے ضمانت کینسل کی 15 مرغیوں پہ. اور مزے کی بات, مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کینسل کر دی, جس نے مریم اور نواز شریف کو ضمانتیں دی تھیں, اتنے بڑے پہ اس کے ضمانتیں ملی, اس کی ضمانت کینسل کر دی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ بات یہ ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ہمارے لیے کون سا نظام ہے, ان کے لیے کون سا نظام ہے. جس نے کرپشن کی ہے, جس میں عیب ہے, سیاسی جماعتیں اس کو نکالنے سے کتراتی ہیں. اور آج خود فواد چودھری صاحب نے, اور جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ 15 یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے, سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے, یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. میں سنانا چاہ رہا ہوں, میں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ آپ لوگ جب ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیں علیم خان نے استعفیٰ دے دیا, کمال کر دیا اس نے. سر لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا, سنیے گا, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سنیے ذرا. You being the head of پاکستان تحریک انصاف, سر مجھے یہ کہہ دیجئے کہ ترین صاحب اگر گلٹی ہوتے ہیں, you will kick him out of the party. کوئی بھی, میں گلٹی ہوتا ہوں, جہانگیر ہوتے ہیں, کوئی ہماری پارٹی میں ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ باہر نکالے گا. چاند جی آپ فرما رہے تھے جمہوریت کا مسئلہ ہے سیاسی جماعتوں میں, یہ مسئلہ ہے سیاسی جماعتوں میں. دیکھیں خان صاحب, آپ جو خان صاحب نے بات کی ہے, بابا روان لے لیں, علیم خان لے لیں, سب نے ریزائن کیا. اعظم سواتی صاحب نے ریزائن کیا, جہانگیر ترین صاحب جنرل سیکرٹری شپ سے ریزائن کر گئے, الیکشن نہیں لڑا, کوئی پارٹی کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے. اب ذاتی تعلقات پہ تو آپ سٹے نہیں دے سکتے, نہ آپ منع کر سکتے ہیں کہ کوئی سرکاری عہدہ مجھے دکھا دیں یا پارٹی کا عہدہ جو ترین صاحب کے پاس ہو.
باقی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے, ایک ورکروں کے ساتھ ان کا ہے, ایک حلقہ احباب ان کا ہے, یہ اس پہ سے آپ منع نہیں کر سکتے. دیکھیں نون لیگ نے تو میاں نواز شریف صاحب کو پھر پریزیڈنٹ بنا دیا تھا, پھر کورٹ نے دوبارہ کیا. وہاں آپ تھوڑا سا موازنہ کریں تو فرق رکھیں تھوڑا سا. اب چلو تھوڑا سا ہائی مورل گراؤنڈ آپ کے خیال میں 100% نہیں ہے, لیکن شروعات تو پی ٹی آئی نے کی ہے. اس سے پہلے تو یہ شروعات بھی نہیں ہوئی تھی, آپ اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو دیں. اچھا چاند جی, مجھے اجازت دیجیے, میں آپ نے یہ جو ایگزامپلس دیے ہیں, ذرا میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جہانگیر ترین کے بارے میں آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ فرماتی ہے جناب ان کو سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہم نے ہٹا دیا, اس وقت ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی کم از کم وہ شاہ محمود قریشی کے برابر نہ صحیح لیکن ان سے زیادہ ہی طاقتور ہے پارٹی کے اندر. پورا ساؤتھ پنجاب اس وقت ان کی مٹھی کے اندر ہے. وہ جا کے بیت المال کے دفتر کا افتتاح جو کہ زرتال گل کر رہی ہے, فیتا وہ کاٹ رہی ہیں, لیکن کھڑا وہاں پہ جہانگیر ترین ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کس طرح آزاد امیدواروں کو ان کے جہاز میں بٹھا کر آپ کی پنجاب اسمبلی کے اندر حکومت بنی ہے, یہ میں بھی جانتا ہوں, یہ آپ بھی جانتے ہیں. اعظم سواتی کے بارے میں آپ نے کہا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اعظم سواتی نے استعفیٰ دیا, 1 مہینے کے بعد جا کے وہ استعفیٰ ایکسپٹ ہوا جب سپریم کورٹ کے اندر جا کے معاملہ اٹھا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں. بابر اوان کے حوالے سے نندی پور پروجیکٹ کے بابر اوان کے حوالے سے, سر ایک منٹ بات کمپلیٹ ہونے دے. بابر اوان کے حوالے سے آپ لوگ جانتے تھے کہ نندی پور پاور پروجیکٹ, آپ خود پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, آپ جانتے ہیں بڑے سنگین الزامات تھے ان کے اوپر. اس کے باوجود ان کو عہدہ دیا گیا, اور اس کے باوجود جب ریفرنس فائل ہوا تو انہیں بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا. سوال سر میرا بار بار یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سیاسی جماعتوں میں سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ کتنا کرپٹ ہے یا کتنا ٹینٹڈ ہے, اس کے باوجود ان کو عہدے دے دیے جاتے ہیں. منصور آپ کو یہ پی ایس سی کا چیئرمین بن جانا ٹھیک لگتا ہے؟ غلط ہے. آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ شہباز شریف صاحب کو نہیں ہونا چاہیے, شہباز شریف صاحب کو اس عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے. دیکھیے کل انہوں نے ڈسکس کیا, کون سا کیا, اسلام آباد ایئرپورٹ کیا, جو 35 ارب کا پروجیکٹ تھا 107 ارب میں مکمل ہوا. نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا, نواز شریف صاحب کا یعنی بھائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹھوں گا ہی نہیں. دوسری بات, 1-2 کریڈٹ تو آپ دیں گے نا کہ آپ آج فواد چودھری, فیصل واڈا اور یہ باقی مراد سعید اور شیخ رشید بول رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف, عمران خان کے خلاف. کسی پارٹی میں یہ جرت تھی؟ اٹھا 3 مرتبہ اسد الرحمان, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ, اور تھی جرت کسی میں؟ چودھری نثار کا کیا حال کیا کسی میں؟ یہ کم از کم اتنی تو کریڈٹ یہ تو اتنا دینا چاہیے کہ یہ اس وقت تو. سر میں تو پاکستان تحریک انصاف کو اس سے زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, میں تو بھٹی صاحب اس سے زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ریزائن کر گئے نا, مثال کے طور پہ آپ نے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو 3 مہینے کی چھٹی دی, وہ اشتہاری ہوئے, وہ وزیر تھے, پارلیمنٹ نے چھٹی دی, 3 مہینے کی چھٹی دی. بھٹی صاحب کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھٹی صاحب ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے خود کہا ہے کہ جناب وہ جماعت جو ہے ہم ان سے بہت بہتر ہیں, ہم ان سے بہت بہتر ہیں. بھائی آپ کس طرح بہتر ہو گئے؟ بہتری کی بہت بہتر نہیں, بہتر ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بہتری جو, یا تھوڑا سا یہ جو نظر آ رہا ہے, اس کے بعد آپ یہ پی ایس سی کا ہمیں تو کسی اور سے توقع ہی کوئی نہیں. مجھے بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد ڈسکشن کو میں آگے بڑھاتا ہوں. چند صاحب بھی کچھ بول رہے ہیں, مجھے ایک بریک لینے دے. حقیقت یہ ہے کہ بے شک ان لوگوں نے استعفے دیے, لیکن آج بھی حکومت کے کاموں کے اندر ان لوگوں کے اثر و رسوخ جاری ہیں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ تھا, یہ تب بھی غلط تھا اور یہ آج بھی غلط ہے اگر یہ لوگ حکومتی معاملات کو چلا رہے ہیں. مزید بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے استعفے دیے تو ہیں, ایک ایسا نیا پریسیڈنٹ تو سیٹ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوتا. چند صاحب اس کے اوپر کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. جی چند صاحب. جی منظور علی خان صاحب, رانا مشہود کی ویڈیو آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. ان کی ویڈیو پیسے لیتے ہوئے بنائی گئی تھی, اس کے بعد وہ وزیر رہے. تو آپ اس جماعت کا موازنہ کم از کم اب کے حالات سے اور اس جماعت سے نہ کریں. اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی بہت آگے ہے. ٹھیک ہے, رہ گئی بات میری آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ذرا یہ واہ میرے کپتان والا نیریٹو بدلیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, تو آپ نے کبھی نہیں پچھلے دور میں کہا واہ
میاں صاحب یا اس طرح کا صاحب. میری آپ سے یہ گزارش ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا, سچی بات ہے, کیونکہ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں, تو اس حوالے سے یہ میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. باقی رہے گی بات اس سیاست میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ کبھی میں اکثر آپ کے پروگرام سنتا رہتا ہوں, میں لاہور آنا تھا آپ کے پروگرام میں, مزہ آتا, میں آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر, میری بھی خواہش ہے. جتنی اراضی پنجاب سے جتنی منصور بھائی جتنی اراضی پنجاب سے واگزار کرائی گئی, کبھی اس کا خضرآباد فارم سے لے کے پورا پنجاب چیک کر لیں, آپ کو یہ مثال پہلے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. جتنے سی ایم ہاؤس کے کیمپ آفس سے پہلے اور اب جتنا خرچہ ہے, یہ مثال آپ کو سادگی کی اس سے پہلے نہیں ملتی ہوگی. نہ وفاق میں موازنہ ہے کوئی نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا, نہ پنجاب میں جی, اور نہ کسی اور صوبے میں کوئی موازنہ ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اچھی چیزیں ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کریں, اور جو غلط چیزیں ہیں اس پہ تنقید آپ کا حق ہے اور جواب دینا. اچھا چند جی ایک بات, چند جی مجھے ایک صرف بات کا جواب دے دیجئے گا, پھر میں ذرا آگے چلوں. ایک ہوتا ہے موازنہ, ایک ہوتی ہے تنقید, ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو تنقید. اچھا مجھے بتائیے, مجھے صرف اتنی بات کلیئر کر دیجئے, آپ پروگرام دیکھتے ہیں, میری اطلاع کے مطابق میرے کپتان عمران خان صاحب بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے ایک دو لوگوں نے اپروچ کر کے کچھ کہا تھا, تو اس لیے مجھے پتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. آج تک کبھی کوئی غلط تنقید کی ہے, یا کوئی ایسی تنقید کی ہو جو بلو دا بیلٹ ہو یا پرسنل ہو, یا کوئی ایسی بات پہ تنقید کی ہو جو غلط خبر ہو؟ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, بلو دا بیلٹ آپ نہیں کرتے, اور اب عوام بڑی اچھی جج ہے. جو صحافی جو اینکر بلو دا بیلٹ جالتے ہیں, یقین جانیے لوگ ان کا, اور جو سیاستدان بھی, لوگ ان کا چینل چینج کر دیتے ہیں. اب لوگوں کو بھی کرٹیسزم کنسٹرکٹیو چاہیے, لوگوں کو وے فارورڈ چاہیے. لوگوں کے حالات برے ہیں, جو بٹی صاحب نے کہا ہے, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں, گیس ان کی مہنگائی ایشو ہے, ان کا میں چلے میں چند جی میں آن ایئر یہ بات کہہ دیتا ہوں, اس میں نفس ایشو ہے. میں چند جی آن ایئر یہ بات کہہ دیتا ہوں, کیونکہ آپ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں اور آپ نے ڈائریکٹلی یہ بات کی, اور آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح, اور میں آپ کی کئی بھی بات کو نہ نہیں کر سکتا. مجھے اس میں طنز محسوس ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کو یہ لگتا ہے کہ یہ طنزیہ ہے, تو میں آج سے ان کو میرے کپتان کہنا بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کو آنر یہ بات کہہ دیتا ہوں. چلو مہربانی, آپ یہاں سب کو واہ میرے لیڈروں کا سب کا نام لے کے کہیں, پھر میں بالکل, میں تو کہتا ہوں, آپ نے سنا نہیں ہے, لیکن چلے میں کہتا ہوں. آگے چلتے ہیں, آگے چلتے. بہرحال میں نے کہہ دیا, نہیں کہیں گے آج سے. اور بولیں. جی آگے چلیں. آگے بس میرا یہ ہے کہ پنجاب میں جو بلنڈر پچھلے 35 سالوں میں ہوا ہے, جی, اس کا کبھی ڈیٹیل آپ لوکل گورنمنٹ, ہائی وے, کوئی محکمہ لے لیں, اور تلال چوہی صاحب, ہر محکمے تلال چوہی صاحب, میں جلدی سے کامنٹ لے لوں. میں اکثر کہتا ہوں سر, میں کامنٹ, تلال چوہی صاحب, اب حقیقت یہ ہے, آج وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ, آج میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز کے اوپر, انہوں نے کہا جناب کسی صورت کوئی NRO نہیں ہونے جا رہا. آپ کی جماعت بھی اب یہی کہتی ہے NRO نہیں ہونے جا رہا, پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے NRO نہیں ہونے جا رہا. اس کو مجموعی طور پر ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ بھائی اس قسم کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ چند صاحب نے بھی وہی کیا جو ان کے کپتان کرتے ہیں, کہ جو تنقید کرتا ہے وہ ان کے گھر چلے گئے تھے. یہ انہوں نے آپ کی اس وقت آن ایئر ہی منت کر لی ہے. اپنے کام ہی سیدھے کر لیں, اپنے کام سیدھے کر لیں, نہ لوگوں کو کہنا پڑے, نہ لوگوں کی منت. آپ کی طرح کم از کم, آپ کی طرح کم از کم نجم سیٹھی والا کام نہیں کیا.